अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। पिछले सबक में सूरह बकरा का दूसरा रुकू पेश किया गया था। आज रुकू जिस रुकू का सबक होने वाला था वो सूरह बकरा का तीसरा रुकू था। लेकिन तीसरे रुकू में चूंकि एक बड़ा अहम मजमून था जिसको हम कुरान का मौजज़ा कहते हैं, एजाज़ कुरानी का नाम देते हैं, तो इस अहम मौजू को एक अलग सबक के तौर पर एक अलग वीडियो में अपलोड कर रहे हैं। इंशाल्लाह इससे बहुत कुछ मालूमात हासिल होगी और जो लोग कुरान के एजाज़ के बारे में जानना चाहते हैं उनको इस सबक से बहुत कुछ मालूम होगा। कुरान का एजाज़ क्या है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि कुरान या कोई भी पैगाम अल्लाह ताला का लोगों में इसलिए आता है ताकि उन लोगों को हिदायत मिल जाए और वो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चल के अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इस हिदायत को कबूल करके सीधे रास्ते पे चलने लगते हैं, जो मोमिन होते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई हिदायत को कबूल नहीं करते हैं, बगावत होती है उनके अंदर और वो तरह तरह से हील और हुज्जत करते हैं। तो ऐसे लोगों के मुंह को बंद करने के लिए, उनको आजिज करने के लिए अल्लाह ताला हर नबी को, हर रसूल को एक मोजज़ा, कोई ना कोई मोजज़ा ज़रूर देते हैं। तो अल्लाह ताला की ये सुन्नत रही है कि ये सुन्नत रही है अल्लाह ताला की कि हर ज़माने और हर ज़माने के एतबार से मोजज़ात दिया करते हैं। जिस ज़माने में जो फ़न और हुनर अपने उरूज और कमाल पर होता है, उसी नौ का, उसी तरह का मोजज़ा अपने पैगंबरों की तस्दीक और तायीद के लिए देते हैं, ताकि लोग जो इसका इनकार करते थे, जो पैगाम का और रसूलों की रिसालत का इनकार करते हैं, वो इस मोजज़े को देखकर ये समझ जाएं कि इस तरह क्या हुनर और इस तरह का कमाल जो है वो इंसानों की बस की चीज़ नहीं बल्कि ये खुदा की तरफ से है, और नतीजे के तौर पे वो रिसालत को मान लें। अब देखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जादू का बहुत ज़ोर था। तो उस ज़माने में मिस्र में बहुत बड़े-बड़े जादूगर पाए जाते थे और वो तरह-तरह के करतब दिखाया करते थे। तो इसकी मुनासबत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को असा दिया गया जो अजदहा बन जाता था, और यदे बैज़ा दिया गया जो उनका हाथ बगल से निकालते थे तो वो एकदम रोशन होकर के एकदम चमचमाता, जैसे आजकल एलईडी लाइट की तरह, बल्कि नौज़ुबिल्लाह, बल्कि बहुत ज़्यादा उसकी रोशनी होती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का बहुत ज़ोर था। उस ज़माने में डॉक्टरी बड़े अपने उरूज पे पहुँची हुई थी और डॉक्टर लोगों की बड़ी इज़्ज़त थी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मोजज़ा दिया गया कि वो मरीज़ों पे हाथ फेरते थे, वो मरीज़ शिफ़ायाब हो जाते थे। यहाँ तक कि अगर कोई मर्ज़ से मर भी जाता था, अल्लाह ताला के हुक्म से वो मुर्दों को भी ज़िंदा कर देते थे। यानी नाबीना को बीना कर देते थे, जो आदमी अंधा होता था उसको भी उसकी आंखें वापस आ जाती थी, उनकी उसकी नज़रें एकदम रोशन हो जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़माना था, इसके अंदर ज़बान व बयान का बड़ा ज़ोर था। आपके ज़माने में फ़साहत व बलागत अपने शबाब पर थी, और उस ज़माने में इतना ज़्यादा शेर व शायरी का रिवाज था कि जो बड़ा ख़तीब और बड़ा शायर होता था, वो अपने शेरी कलाम, जो कलाम होता था, उसको बैतुल्लाह के दीवार के साथ टांग देता था और वहां पे चैलेंज करता था कि हल मिन मुबारिज, कि क्या कोई मुकाबला करने वाला है, कोई मुबारजत करने वाला है। तो ऐसे दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम दिया गया जो एक खुसूसी मोजज़ा है, एक ऐसा मोजज़ा है जो हमेशा रहने वाला मोजज़ा है। और इसकी फसाहत व बलागत के सामने जो अरब के तमाम फुसहा और बुलगा थे, वो सब के सब पानी भरने लगे। और इस दौर में जब ऐसा मतलब ऐसा रिवाज था कि मक्का में काबा की दीवारों पे अच्छे अच्छे कलाम को टांग करके मुकाबले की दावत दी जाती थी, तो किसी ने इन्ना आतीना कल कौसर, किसी साहबी ने किया होगा, काबे की दीवार से लगा दी और उसके नीचे बहुत कुछ जगह भी छोड़ दी ताकि कोई अगर आए और उसका मुकाबला करने की जुर्अत करे तो उसके नीचे अपना कलाम लिख दे। लेकिन साल दर साल लोग आते रहे, बड़े बड़े शुआरा आए और उन्होंने इसको देखा और किसी ने उसके मुकाबला करने के लिए
اس جرت نہیں کی. یہاں تک کہ ایک شاعر نے اس کے نیچے لکھا کہ ما حاذا کلام البشر انا آتینا کل کوثر فصل لربک ونحر ان شانیک هو الابتر. اور آگے کیا لکھا؟ ما حاذا کلام البشر، یہ انسانی کلام ہی نہیں ہے. تو اتنا زیادہ انسان قرآن کا جو مرتبہ تھا اور اس کا جو کمال تھا، اس نے اپنے اعجاز کو اس زمانے میں جبکہ زبان و بیان اپنے عروج پہ تھا، اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا. بہت سے ایسے مشہور واقعات ہیں. عتبہ ابن ربیعہ کا بھی واقعہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اس نے سنا. لیکن جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا اور واپس گیا تو اس نے کہا کہ انی سمعت قولا واللہ ما سمعت بمثلہ قط، کہ میں نے ایک ایسی بات سنی ہے کہ خدا کی قسم میں نے اس کی طرح کوئی بات کبھی بھی نہیں سنی ہے. اور اس نے کہا کہ واللہ خدا کی قسم ما ہوا بالشعر الا بالسحر ولا بالسحر ولا بالکہانتی. یعنی اس نے کہا کہ نہ تو یہ شعر ہے، نہ یہ جادو ہے، اور نہ یہ کہانت ہے. یعنی اس وقت لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ناموں سے موسوم کرتے تھے، ان ناموں کی تہمت لگاتے تھے کہ آپ جادوگر، کاہن اور شاعر ہیں. تو اس کے لوگوں نے کہا کہ تم کو ہی جادو کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے اس وقت کا ایک مکہ کا ایک سردار تھا، ایک بڑا سردار تھا، اس کی زمینیں بہت تھیں، اور وہ علم و فضل میں بھی بہت بڑا آدمی مانا جاتا تھا. اس کی فصاحت و بلاغت کی بھی چرچے تھے. وہ تھا ولید ابن مغیرہ. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو اس نے جو کہا کہ واللہ ان لقولہ لحلاوۃ، کہ کلام قرآن کے بارے میں اس نے کہا کہ اس بات میں، اس کلام میں بہت مٹھاس ہے. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ، اور اس کے اندر ایک تازگی اور رونق ہے. اور اس نے اور بہت ساری تعریفی کلمات ادا کیے. تو ابو جہل جو اس کا کوئی رشتہ دار تھا، اس نے کہا ولید ابن مغیرہ سے کہ تم اس بات کو جا کے اگر اپنی قوم میں کہو گے تو وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے، اور وہ بلکہ تمہارے مخالف ہو جائیں گی، تمہاری سرداری جو ہے خطرے میں پڑ جائے گی. تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے سوچنے دو. اس نے بڑا سوچا، غور و فکر کیا، اور اس نے جا کر کے اپنے قوم والوں سے کہا کہ یہ جو ہے، اس نے کہا کہ ہذا سحر یؤثر یأثرہ عن غیرہ. اس نے کہا کہ یہ بڑا مؤثر جادو، بڑا اثر انگیز جادو ہے جو دوسروں کو اپنے اثر میں جکڑ لیتا ہے. اور یہ سب جا کے اس نے جھوٹ بولا. تو قرآن کی جو آیت آئی اس سلسلے میں سورہ قلم میں ہے جو، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر. اس کے کلام کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس نے بڑا غور و فکر کیا، آگے بڑھا، پیچھے ہٹا، منہ موڑا، چہرے پہ اس نے بڑا زور دیا، اور پھر اس کے بعد آگے پیچھے ہو کے اس نے جا کے اپنے قوم میں جھوٹی بولا کہ یہ ایک اثر انگیز جادو ہے. تو اس طرح کی جو شہادتیں ہیں قرآن کے مضامین اور اس کے اعجاز کے بارے میں، اس زمانے کے لوگوں نے ہی دی، اور کسی نے قرآن کے مقابلے آنے کی جرت نہیں کی. تو قرآن کا جو معجزہ ہے وہ اس زمانے میں ثابت ہو گیا. تو بہرحال یہ تھا ہماری شروعاتی بات تھی. اب ہم لوگ قرآن کے جو معجزات کے بارے میں، معجزے کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، یہ ہم جان لیتے ہیں، اور اس کی تعریف کیا ہے. معجزہ جو ہے، اس کے اندر جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے عین، جیم اور زا. عجز، جس کو عجز ہم بولتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں عاجز کر دینا. عجز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عجز کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے عمل کرنے سے آپ اپنے آپ کو ناکام ہو جائیں، آپ اس کو نہ کر سکیں، اپنے اندر وہ صلاحیت ہی نہ پائیں، اندر سے آپ کو کرنے کی صلاحیت نہ ہو، تو آپ کہیں گے کہ آپ اس سے عاجز آ گئے. اور اعجاز کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کیفیت میں مبتلا کر دینا کہ وہ کسی کام کو کرنے پہ قادر نہ ہو پائے. تو یہ ہو گیا اعجاز. تو معجزہ کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے. تو یہ تو ہوگی معجزہ کی لغوی تعریف، ڈکشنری کی جو تعریف ہے. اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ معجزہ ایسا کلام ہے جو خلاف عادت ہو. خلاف عادت مطلب کہ جو عام طور سے جو چیزیں ہوتی ہیں، معجزہ کی کیفیت جو ہے اس سے الگ ہوتی ہے، اور جو نیکی اور سعادت کی دعوت دے.
یعنی جو نیکی کی طرف بلائے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو خلاف عادت لگ رہی ہے لیکن اس سے لوگ برائی کی طرف بڑھ رہے ہیں جیسے جادو ہوتا ہے تو وہ معجزہ نہیں کہلائے گا. تو معجزے کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ معجزہ خلاف عادت ہوتا ہے اور نیکی اور سعادت کی طرف دعوت دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نبوت کے دعوے کے ساتھ متصل ہو. یعنی اس کے ساتھ ساتھ جس شخص کے ہاتھوں سے یہ معجزہ ظاہر ہو رہا ہے وہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہو. تو یہ تین چیز ہونا ضروری ہے کہ نمبر ایک خلاف عادت چیز ہو, نمبر دو نیکی اور سعادت کی طرف مائل کرنے والا ہو, اور ساتھ ساتھ جس کے ہاتھوں وہ ظاہر ہو رہا ہے وہ شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو یہ تین چیزیں اگر پائی جائیں گی تو اس چیز کو آپ معجزہ کہیں گے. اس کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ تاکہ جو شخص یا جو نبی ہے اس کی تصدیق اور اس کے رسول ہونے کے دعوے کو سچا ثابت کر دیا جائے. معجزے کی جو قسم کتنی ہے؟ معجزے کی جو دو قسمیں ہیں. ایک معجزہ ایسا ہوتا ہے جو آپ اپنی سینسز کے ذریعے گراسپ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, حسی معجزہ کہتے ہیں. تو پرانے زمانے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان کو جو معجزات دیے گئے ان کی نوعیت اور ان کی جو ٹائپ تھی وہ اسی ٹائپ کی معجزے ہوتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے آنے سے پہلے جو ہمارا جو دین ہے اس کے آنے سے پہلے جو تمام شریعتیں آئیں, جو تمام رسول آئے, ان کا جو دائرہ تھا وہ محدود تھا. یعنی وہ خاص قوم اور خاص علاقے اور خاص زمانے کے لیے ہوتے تھے. یعنی وہ نہ تو ہر قوم کو جا کے اپنی تعلیم دے سکتے تھے اور نہ ہی ان کی جو شریعت تھی وہ بعد میں منتقل بھی ہوتی تھی, بلکہ وہ ایک مخصوص زمانے کے لیے ہوتی تھی. اس لیے نبی کے بعد نبی آیا کرتے تھے. تو اس لیے چونکہ ان کا جو دائرہ تھا وہ محدود تھا تو اس لیے ان کا معجزہ بھی جو ہوتا تھا وہ محدود اور حسی ہوتا تھا. حسی معجزہ محدود اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے والے صرف محدود لوگ ہوتے ہیں, اگر وہ ختم ہو جائے تو بعد والوں کو وہ معجزہ پہنچتا نہیں ہے. تو اس لیے اس زمانے میں چونکہ شریعت محدود تھی تو معجزہ بھی محدود تھا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ محدود نہیں ہے, یہ شریعت قیامت تک کے لیے اتاری گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, تو اس لیے آپ کو جو معجزہ دیا گیا قرآن کی شکل میں جو ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کی اور اس کلام کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی نازل ہوتی تھی تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں جلدی جلدی پڑھتے تھے, تو وہی کے اندر اللہ نے نازل کیا کہ آپ آرام سے پڑھیں, کیونکہ قرآن کو جمع کرنا, اس کو آپ کو پڑھانا, محفوظ کرنا, یہ سارا کا سارا کام جو ہے وہ میری ہے. میں نے اپنی رسپانسبلٹی, یعنی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کی رسپانسبلٹی اپنے اوپر لے لی. اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے اور اس کے بعد جو زمانہ آنے والا تھا اس میں عقلیت کا دور تھا. اس کے اندر چیزیں, اب عقلی چیزیں جو ہیں اس کو لوگ پڑھنے, اس کا مطلب بول بالا ہونے والا تھا. علم کا جو پھیلاؤ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد, اور اس کے اندر مسلمانوں کی جو اپنی کوششیں رہی ہیں اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو عقلی معجزہ دینے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ چونکہ آگے چل کے عقلیت اور علمیت کا دور ہونے والا تھا تو عقلی معجزہ جو رہے گا اس دور میں لوگوں کے سامنے اپنی آب و تاب کے ساتھ سامنے آئے گا اور اپنی صداقت کو ظاہر کرے گا. اب تیسری بات پہ آ جاتے ہیں کہ قرآن کے جو اعجاز ہے وہ کس چیز میں اعجاز ہے, قرآن کے اعجاز کے اسپیکٹس کیا ہیں. تو اس کے اندر قرآن کے اعجاز کے جو اسپیکٹس ہیں اس کے اندر علماء نے بہت سارے وجوہ پہ بحث کی ہے, بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اس سلسلے میں, اس موضوع پر. ہم آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں یہاں پہ, کچھ چیزیں یہاں پہ ذکر کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے الفاظ, ترکیب, اسلوب, نظم, غیبی خبریں, نزول, حفاظت. تو ان تمام اسپیکٹس اور ان تمام پہلوؤں سے ہم جانیں گے کہ کس طرح سے قرآن کے اندر اعجاز کو
ظاہر کیا گیا ہے قرآن کس طرح سے اپنے معجزانہ خصوصیتوں کو سامنے لاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ الفاظ میں کس طرح سے قرآن کا اعجاز ظاہر ہوتا ہے۔ الفاظ یعنی جو ہم لفظ ہوتا ہے بولتے ہیں، تو ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے، الگ الگ لفظ آپ لے لیں، ایک ہوتا ہے کلام جو ایک پورا جملہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر استعمال ہونے والا لفظ۔ تو قرآن نے اپنے لفظوں کو بھی اس طرح سے پیش کیا ہے کہ اس سے بہتر لفظ ڈکشنری میں وہاں اس جگہ استعمال ہونے کے لیے نہیں مل سکتا تھا۔ مثال کے طور پہ جو مثال مفتی تقی عثمانی صاحب نے علوم القرآن میں پیش کیا ہے کہ عربوں کے یہاں موت کے لیے بہت سارا لفظ استعمال ہوتا تھا، قریب 26-27 الفاظ انہوں نے وہاں ذکر کیے ہیں، اور عربوں کا جو موت کے لیے جو عقیدہ تھا، وہ موت کو یہ سمجھتے تھے کہ ایک شخص جب مر جاتا ہے تو وہ فنا ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ عرب جو تھے وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے حساب و کتاب لیں گے، وہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے الفاظ جو تھے وہ اسی عقیدے کو بھی ظاہر کرتے تھے، وہ ختم ہو جانے، فنا ہو جانے کے لفظ کو استعمال کرتے تھے۔ قرآن نے جو اس کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے توفع۔ توفع کا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے اور اس عقیدے کی نفی بھی کرتا ہے کہ توفع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورا پورا وصول لینا۔ تو جب ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو وفات کر دی، کسی کا وفات ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفع کر لیا، توفیہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی روح کو پورا پورا وصول لیا۔ تو اس لفظ کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ بات آ گئی کہ وہ شخص ختم نہیں ہوا، بلکہ جہاں سے اس کی روح آئی تھی وہیں وہ چلی گئی، اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس روح کو دوبارہ جسم میں ڈال کے واپس لانے پہ قادر ہیں۔ تو یہ روح کا جو لفظ، یہ جو توفع کا لفظ ہے، موت کے لیے استعمال کرنے میں اس کے اندر بڑی خوبی ہے۔ اسی طریقے سے بعض جگہ قرآن نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے جو مثال طور پہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو مفرد استعمال کریں، یعنی اگر اس کا آپ سنگولر آپ یوز کریں گے تو وہ ہے فصیح، اور اگر اس کا پلورل یوز کریں گے تو وہ ہو جاتا ہے غیر فصیح۔ جیسے مثال کے طور پہ زمین کے لیے جو عربی میں لفظ ہے وہ ارض ہے، اور اسی کی جو جمع جو پلورل آتا ہے وہ ہے ارزین۔ قرآن نے ارزین کا لفظ جو جمع ہے وہ استعمال نہیں کیا، کیونکہ عرب میں ارزین کا لفظ جو تھا وہ فصیح نہیں تھا۔ تو آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ جہاں کہیں ایسی صورتحال پیش آئی جہاں پہ جمع استعمال کرنا تھا تو قرآن نے اس میں تعبیر کو بدل دیا، ایک خوبصورت تعبیر لے آئی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور 7 زمین بھی پیدا کی۔ آگے یہ کہنا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین میں سے بھی اس کے ہی مثل، یعنی اس کے ہی مثل 7 زمینیں بھی پیدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارزین کا لفظ نہ استعمال کیا، بلکہ ایک خوبصورت تعبیر استعمال کی ہے جو ارزین کی جگہ آ رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں یہ اعجازی خصوصیت ہے قرآن کی۔ اسی طریقے سے اور بھی لفظ بتایا گیا ہے، جیسے لب کا لفظ جو ہے وہ عقل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن لب جو ہے سنگولر جو ہے وہ فصیح نہیں ہے۔ الباب جو اس کی جمع ہے وہ فصیح ہے، تو قرآن کے اندر لب کا لفظ نہیں استعمال ہوا ہے، الباب کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ ہدی و ذکری لأولی الالباب، تو اس کے اندر الباب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پر استعمال کرنا تھا اینٹے کے لیے، عربی کا جو لفظ ہے وہ آجر ہے، یہ سب جو ہے فصیح لفظ نہیں ہے لیکن عرب استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب قرآن میں اینٹے کا لفظ استعمال کرنے کی جگہ ہے جہاں پہ حامان سے فرعون نے کہا کہ میرے لیے ایک اونچی عمارت بنواؤ، تو اس نے وہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ تین کا لفظ استعمال ہوا ہے، مٹی کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہ مٹی کے ذریعے آگ کے ذریعے مٹی کو پکانے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو الفاظ کے اندر جو اعجازی خصوصیت ہے وہ آپ نے دیکھ لی۔ ترکیب کہتے ہیں کہ کلام کو، لفظوں کو جوڑ کر ایک پورا جملہ بنا دینا، ایک سینٹینس کو بنانا۔
تو یہ ترکیب کے اندر بھی یعنی پورے سینٹینسز کے اندر بھی قرآن کا اعجازی پہلو دکھائی دیتا ہے. اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہ دیکھیے قتل کے بدلے قتل کرنا یہ ایک بہت ہی ضروری آئیڈیا ہے. یعنی اگر ایک شخص قتل کر دے تو اس کے بدلے اس قاتل کو قتل کر دینا یہ ایک صحیح طریقہ ہے. کیونکہ اگر آپ کسی قتل کا بدلہ نہیں لیں گے قتل کے ذریعے تو وہ آگے دوسرے قتل میں مرتب ہوگا. اس کا پھر نتیجہ جو ہوگا وہ جنگ کی صورت میں باہر آئے گا. تو قتل کا بدلہ قتل ہی ہوتا ہے. اس چیز کے لیے عرب میں بہت سارے ترکیب استعمال ہوتے تھے, بہت سارے سینٹینس استعمال ہوتے تھے. ایک سینٹینس جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ القتل انفا بالقتل, کہ قتل جو ہے وہ دوسرے قتل کو روکتا ہے. یعنی قتل کے بدلے قتل ہی جو ہے وہ قتل کو روکتا ہے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قتل کے بدلے قاتل کو قتل کر دیں گے تو مزید قتل نہیں ہوں گے. تو بہرحال قرآن نے جو استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان فی القصاص لحیات, یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ قرآن کا جو لفظ ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات, کہ تمہارے لیے قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ, تو تمہارے لیے بدلہ لینے کے اندر زندگی ہے. یہ ایک خوبصورت ترکیب استعمال کی جو ایسی اچھوتی ترکیب ہے کہ اس سے پہلے استعمال نہیں کی گئی. یہ بھی ایک معجزانہ کلام کی مثال ہے. قرآن کی اور بہت ساری ترکیبیں ہیں جس کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسلوب کا بھی مثال ہم لے لیتے ہیں. اسلوب کا مطلب ہوتا ہے انداز بیان, کسی چیز کو پیش کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو آپ اسلوب کہتے ہیں. اسلوب جو عام طور سے دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے نثر پروز اور ایک ہوتا ہے پوئٹری یعنی نظم. تو نظم اور نثر کا ہی اسلوب آپ کلام میں دیکھتے ہیں. لوگ اس طرح سے ہی باتیں کرتے ہیں, جو بھی بات اپنی بات ظاہر کرنے کے لیے جو بھی استعمال کرتے ہیں وہ اسی میں استعمال کرتے ہیں. لیکن قرآن جو ہے وہ نہ نظم ہے نہ نثر ہے, یہ اعجاز ہے قرآن کا. قرآن نے ایک ایسا اسلوب استعمال کیا جو ان دونوں کیٹیگریز سے الگ کیٹیگری ہے. اسی طریقے سے جو اسالیب کی جو قسمیں بیان کی ہیں وہ لوگوں نے 3 بیان کی ہیں کہ اور بہت ساری قسمیں بیان کی گئی ہیں, لیکن سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ جو اسالیب ہوتے ہیں, جیسے ایک ہوتا ہے علمی اسالیب جس میں آپ علمی بحث کرتے ہیں, اس طریقے سے ایک گفتگو کا اسلوب ہوتا ہے, بات چیت کرتے ہیں آپ, ایک تقریر کا اسلوب ہوتا ہے جس میں آپ کھڑے ہو کے لوگوں کو تقریر کرتے ہیں, اپنے آڈینس کے سامنے ایک کوئی بات پیش کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں گے ایک الگ, سب کا الگ اسلوب ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے آپ اپنے علمی اور لکھنے والے اسلوب کو میں بولنے لگے. اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے بول رہا ہے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اسلوب جو ہے یہ ایک اہم ہے, لیکن قرآن کا جو اسلوب ہے وہ ہر طرح کی بات کو ہر طرح کے اسلوب کے اندر اس نے بیان کیا ہے. قرآن کا اسلوب اپنی معجزانہ اسلوب اپنے معجزانہ کیفیت کی ہی وجہ سے یہ اپنے لوگوں کو متاثر بھی کرتا ہے اور کسی بھی کیٹیگری میں فٹ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن کے اسلوب کا ہی کمال ہے کہ بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. جیسے قصے ہیں قرآن کے اندر وہ بار بار آتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس قصے کو بار بار پڑھنے کے باوجود ہم اس سے بور نہیں ہوتے ہیں, بلکہ اس کے اندر ایک نیا ہی معنی دکھائی دیتا ہے, ایک نئی تازگی اور ایک نئی خوبصورتی اس کے اندر ملتی ہے. تو قرآن کے اسلوب کی یہی تازگی ہے جو اس کے معجزانہ خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے. نظم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو معنویت ہے اندر, یعنی لفظوں کے اندر جو معنویت ہے ایک دوسرے سے جو جوڑتی ہے دونوں کو, اس کو کہتے ہیں نظم. یعنی ایک جملہ الگ رکھا ہو, ایک الگ جملہ رکھا ہو, اور دونوں دکھائی دیتے ہوں بظاہر الگ الگ, لیکن ان کے درمیان کوئی نہ کوئی ایسی معنویت ہو جو دونوں کو جوڑ رہی ہو. تو قرآن کے نظم میں بھی یہ خوبی ہے کہ قرآن بظاہر ایک رکوع ختم ہو رہا ہے, دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے, لیکن آپ کو لگے گا کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں, لیکن آپ اگر غور کریں گے تھوڑا سا بھی تو آپ کو ان کے درمیان معنویت دکھائی دے جائے گی. ایک مثال دی گئی ہے اس کی کہ ایک آیت ہے, نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم, نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم, کہ ہمارے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بڑا
معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب جو ہے بہت دردناک عذاب ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور آپ ان کو ابراہیم کے گیسٹ لوگ تھے، جو ان کے مہمان تھے، ان کے بارے میں بھی بتا دو. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ایک بات تو یہ یہاں پہ آپ نظم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ یعنی ان کا عذاب جو ہے وہ دردناک بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ اسلوب کی یہاں خوبی دیکھ لیجئے کہ یہ بھی بتایا کہ لوگوں یعنی انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اور اللہ تعالیٰ کا جو رحمت ہے وہ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص غصے میں ہوگا تو اس سے آپ رحم کی امید نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں انسانوں کی طرح. اللہ کے اندر ہر چیز جو ہے ایک معتدل جو ہے اس شکل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہیں، اللہ کا عذاب جو ہے وہ دردناک بھی ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہیں، اللہ تعالیٰ جو چیز جہاں رکھنی کی ہوتی ہے وہیں اللہ تعالیٰ وہ کام کریں گے. آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد سیدھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ آ گیا ہے. بظاہر ان دونوں چیزوں میں کوئی جوڑ نہیں دکھ رہا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم السلام کے جو مہمانوں کا واقعہ ہے اس پہ آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان دونوں میں جوڑ ہے. وہ کس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب مہمان فرشتے تھے وہ آئے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خبر دی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خبر تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خبر دی گئی کہ آپ کو بیٹا ہونے والا ہے، ایک رحمت کی خبر تھی. ٹھیک ہے. اور ایک اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ساتھ انہی فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگوں پر عذاب نازل کرنے والے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مہمان ہیں اس واقعے میں دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ رحم، اور دوسرے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پہ عذاب. اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ یہاں پہ رحمت کی بھی بات ہے اور عذاب کی بھی بات ہے. تو آپ دیکھیں گے نظم میں اسی طریقے سے معنویت آپ کو دکھ جائے. ایک مثال میں اور پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ سورہ بقرہ ہی کے اندر ایک جگہ صبر کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور صبر کی تلقین کی گئی ہے. اس کے بعد رکوع ختم ہوتے ہی شروع ہوتا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. بظاہر صفا اور مروہ اور صبر کے اندر کوئی نظم نہیں ہے، کوئی معنویت نہیں دکھائی دے رہی ہے. لیکن غور کریے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں ایک جوڑ اور ایک معنویت ہے، کیونکہ صفا اور مروہ جو ہیں وہ مشہور کس بات کے لیے ہیں کہ حضرت ہاجرہ جو تھیں انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی وجہ سے انہوں نے صفا اور مروہ پہ بار بار چکر لگایا. تو یہ ایک ماں اور ایک حضرت ہاجرہ جو تھیں ان کی صبر کی نشانی کے طور پہ مشہور ہے صفا اور مروہ. تو صبر کے ساتھ اس واقعے کا اور صفا اور مروہ کا ایک بہت ہی اچھا تعلق یہاں پہ سامنے آتا ہے، ایک نظم اور ایک ربط سمجھ میں آتا ہے. اسی طریقے سے یہ غیبی خبریں جو ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن کا اعجاز جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. قرآن کے اندر بہت ساری ایسی خبریں دی گئی ہیں جو خبریں آپ کو سینسز کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتی تھیں. یعنی بہت سی ایسی چیزیں جو ہونے والی ہیں ان کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہو چکی تھیں جو آپ کو نہیں پتہ تھیں اور کسی اور جگہ بھی نہیں لکھی ہوئی تھیں اس کو بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے. اب یہاں پہ میں کچھ باتیں ایسی بتا دیتا ہوں جو پیشن گوئی کے طور پہ آئیں. مثال کے طور پہ روم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم اور ایران کی جنگ ہوئی جس کے اندر رومی لوگوں کو شکست ہو گئی، ایرانی غالب آ گئے. چونکہ مکہ کے لوگ مشرک تھے اور ایرانی بت پرست، ایرانی کی پرستش کرتے تھے، تو مکہ کے لوگ ایرانیوں کی فتح سے خوش تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رومی اگرچہ ابھی غالب آ گئے ہیں، سورہ روم کے شروع کی آیتیں ہیں کہ غلبت الروم، کہ روم کے لوگ ابھی غالب آ گئے ہیں فی ادنی الارض، قریبی سرزمین میں، لیکن اپنی اس شکست کے بعد وہ جلدی ہی چند سالوں کے اندر دوبارہ واپس آنے والے ہیں. تو یہ ایک پیشن گوئی کی گئی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو وہ پیشن گوئی پوری بھی ہو گئی. رومی جو دوبارہ سے اپنی سرزمین کو انہوں نے واپس لے لیا اور دوبارہ غالب ہو گئے. اسی طریقے سے آگے کی پیشن گوئی ایک اور بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دی. تو اللہ نے کہا کہ اب معافی کا وقت تو ختم ہو گیا, تمہیں نجات نہیں مل سکتی, لیکن میں تمہارے بدن کو نجات دے دوں گا. الیوم ننجی کا بھی بدنی کا لتکون لمن خلفک آیا, کہ آج میں تمہارے بدن کو نجات دوں گا تاکہ تم اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ. اب اس بات میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا اس وقت تک فرعون کی لاش برآمد نہیں ہوئی تھی. جب بہت سارا وقت گزر گیا اور ادھر ریسنٹلی جا کر کے فرعون کی جو لاش تھی وہ لوگوں کو ملی اور اس کو مصر کے میوزیم میں رکھا گیا اور وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن کے سامنے آئے. لوگ جاتے ہیں میوزیم میں, اس کو دیکھتے ہیں. تو قرآن کی جو پیشن گوئی تھی اس زمانے میں پوری نہیں ہوئی لیکن بعد میں پوری ہو گئی. اچھا, پچھلی ایسی چیزیں کو قرآن بتاتا ہے جو کسی کے علم میں نہیں تھی. اس کے بارے میں ایک فرعون سے ہی متعلق میں بتاتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو بادشاہ مصر کا بادشاہ تھا وہ فرعون نہیں تھا, لیکن جو دوسری کتابیں اس وقت موجود تھیں اس کے اندر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے بادشاہ کو فرعون کہا گیا اور سب نے مان بھی لیا کیونکہ مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا. لیکن قرآن کے اندر اس بادشاہ کو فرعون نہیں کہا گیا ہے, قرآن کے اندر ملک کہا گیا ہے. وقال الملک اس طرح سے استعمال ہوا ہے سورہ یوسف کے اندر. اب بظاہر اس چیز پہ کسی نے غور نہیں کیا, لیکن جو نئی تحقیقات, تاریخی تحقیقات سامنے آئی ہیں اس میں یہ بات پتہ چلی ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو قوم مصر پر رول کر رہی تھی وہ فرعون کے قبیلے کی قوم نہیں تھی جن کے بادشاہوں کو آپ فرعون کہتے تھے. یہ دوسری قوم تھی جو چرواہے بادشاہ کے نام سے مشہور تھے. بعد میں پھر دوبارہ فرعون کا جو قبیلہ تھا وہ غالب ہوا اور پھر ان کے لوگوں کو فرعونی کہا گیا. لیکن پرٹیکولرلی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قوم تھی اور جو بادشاہ تھا وہ فرعون نہیں تھا. قرآن نے بھی بہت ہی خوبی کے ساتھ آپ دیکھیں گے یوسف میں کہ اس کو بادشاہ کہا گیا ہے, قوم فرعون نہیں کہا گیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت چیزیں ہیں, اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو قرآن میں دکھائی دیں گی. قرآن کا جو نزول ہے اس کے اندر بھی معجزانہ خصوصیت ہے. قرآن جب نازل ہوتا تھا تو اس وقت صحابہ جو تھے وہ اس کے معجزانہ کیفیت کو محسوس کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود محسوس کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے دیگچی میں کچھ ابل رہا ہو, جیسے کھلکل کھلکل ابلنے کی جو آواز ہوتی ہے اس طرح کی آوازیں آنے لگتی تھیں. یہاں تک کہ ایک نزول کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی میں پسینہ آنے لگتا تھا, جو کہ خلاف عادت چیز ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا آپ کو بیٹھے بیٹھے اتنا سخت پسینہ آنے لگے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سواری پہ ہوتے تھے اور اس وقت قرآن نازل ہونے لگتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا بوجھ ہوتا تھا, اتنا زیادہ وزن ہو جاتا تھا کہ جو اونٹنی ہوتی تھی, جو سواری ہوتی تھی, وہ اس کے بوجھ سے زمین سے لگ جاتی تھی. تو یہ قرآن کے نزول کے اعجاز کی بات ہے. اسی طریقے سے قرآن کی جو حفاظت ہے اس کے اندر بھی اعجازی پہلو آپ کو دکھائی دے گا. قرآن کے علاوہ جو دیگر کتابیں ہیں وہ نازل ہوئی ہیں لیکن ان پر کچھ وقت گزرا نہیں کہ وہاں پہ اس کے اندر تحریف ہو گئی. لوگوں نے اس کا جو اصل مقصد تھا, اصل پیغام تھا, اس کو ہی ختم کر دیا, تحریف کر کے سب کچھ خرد برد کر دیا گیا. اس کی تعلیمات جو بچی بھی رہ گئی اس کی تعویل کر کے اس کے غلط معنی لوگوں میں پھیلائے گئے.
اور آپ کسی بھی قرآن کے علاوہ کسی بھی کتاب کے اندر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر خرد برد نہیں ہوئی ہے. یہاں تک کہ اب سب لوگ، سارے جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری مذہبی کتابوں کے اندر انٹرپولیشن ہے اور اس کے اندر کنکاکشن ہے، سب وہ لوگ خود کہتے ہیں. لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس کو حفاظت کرنا اور اس کو جمع کرنا یہ ہماری رسپانسبلٹی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا جو وعدہ کیا تھا وہ اب تک پورا کیا. قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے انتظامات جو ہیں غیب سے فرمائے کہ قرآن کا ایک لفظ بھی ادھر ہوا نہ ادھر ہوا. تدوین سے لے کر کے قرآن کا جمع ہونا، قرآن کے لیے لوگوں کا یاد کرنا، اور ابھی تک کروڑوں حفاظ اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ لیے پھرتے ہیں. تو یہ قرآن کی جو حفاظت کا انتظام ہے وہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. تو قرآن کا جو اعجازی پہلو ہے وہ ہر طرح آپ کو دکھائی دے گا، اور اس جیسی کوئی بھی کتاب آپ کو کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی ہے. اچھا، ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ بات میں نے کہیں پڑھی تھی، عددی حسن میں نے اس کو لکھا ہے، وہ یہ کہ قرآن کا جو اعجاز ہے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، لیکن بعض حضرات نے اپنے میتھمیٹکس جو ہے اس کے اعتبار سے بھی قرآن کے اندر اعجاز کھوجنے کی اور قرآن کا معجزانہ جو کیفیت ہے اس کو بتانے کی کوشش کی ہے. اور بڑی دلچسپ ہے، اس کی انہوں نے بہت کیلکولیشن وغیرہ کی ہے. اس کی کچھ جو مثال ہے میں بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو چیزیں مترادف ہیں، جو چیزیں سینونیم کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سینونیمز کو ایک دم برابر عدد میں استعمال کیا ہے. مثال کے طور پہ دنیا کا لفظ آخرت کے ساتھ ہوتا ہے اس سینونیم میں، یعنی اس دنیا کو آپ دنیا کہتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ دنیا جو اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد آنے والی ہے وہ ہے آخرت. تو یہ سینونیم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 115 بار قرآن میں دنیا کا لفظ استعمال کیا ہے، تو آخرت کا لفظ بھی 115 بار ہی آیا ہے. اسی طریقے سے شیاطین کا جو لفظ ہے وہ ملائکہ سے کے خلاف ہے، یعنی اس کا اینٹونیم آپ کہہ سکتے ہیں. تو شیاطین کا لفظ استعمال ہوا 88 بار، 88 مرتبہ. تو 88 مرتبہ ملائکہ کے لفظ استعمال ہوا ہے. موت اور حیات 145 بار استعمال ہوا ہے دونوں الگ الگ جگہ پہ. اسی طریقے سے نفع اور فساد 50 بار استعمال ہوا ہے. کفر اور ایمان 25 بار استعمال ہوا ہے. شہر ایک چیز، ایک بڑا خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ شہر کہتے ہیں مہینے کو، اور سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور جو شہر کا لفظ ہے قرآن میں وہ بھی 12 بار ہی استعمال ہوا ہے. اور یوم 360 بار استعمال ہوا ہے. تو اتنی بڑی کتاب کے اندر جو اتنے بڑے زمانے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتری ہے، اور اس کے اندر اتنی مطلب کہ آپ میتھمیٹیکلی اتنا اتنا ساؤنڈ ہونا یہ بہت مشکل ہے اگر یہ معجزہ نہ ہوتا تو. یہ بہت بڑی اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری ریسرچ لوگوں نے کی ہے. ایک کسی اس وقت کے مصری تھے، عالم تھے، انہوں نے یہ بھی ایک کوئی حسن تلاش کیا ہے کہ لفظ جو عدد ہے 19، یعنی 19 کا جو نمبر ہے قرآن کے اندر، ایک اس کا حسن عجیب و غریب حسن ہے. انہوں نے اس کو بہت ہی خوبی سے بیان کیا ہے. اگر آپ تلاش کریں گے تو وہ بھی آپ کو نیٹ پر مل جائے گا. چلیے اس کا ہو گیا. اب ہم ایک بات اور کر لیتے ہیں، جو لاسٹ بات ہے وہ یہ کہ جب قرآن نے لوگوں کو چیلنج کیا، اور اس زمانے میں ایک سے ایک بڑے بڑے پڑھے لکھے اور ایک سے ایک شاعر، ایک سے ایک ادیب، ایک سے ایک فصیح بلیغ لوگ موجود تھے، تو کیا انہوں نے اس چیلنج کا جواب نہیں دیا، اس کی جواب دینے کی کوشش نہیں کی؟ تو کچھ بات تو میں نے شروع میں ہی بیان کی کہ بہت سے لوگوں نے چیلنج کا جواب نہ دے کر بلکہ قرآن کے قرآن کے ایک خدائی کلام ہونے کا تو اعتراف کیا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا. بہت سے لوگوں نے چیلنج کا جواب دینے کی کوشش بھی کی. اس کی کچھ جو مثالیں ہیں وہ آپ کو ادب کی کتابوں میں اور خاص طور سے احادیث اور بعض کی تاریخ کی کتابوں میں خاص طور سے مل جاتی ہیں. اس میں ایک کلام ہے مسیلمہ کذاب، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس نے بہت سارے کلام اپنے گڑھے تھے، تو اس کا ایک کلام تھا جو بڑا دلچسپ ہے.
اس کو آپ دیکھیں گے کہ اس نے کہا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل، ہاں وہ ذنب دبیل، و اس طرح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اس کا ترجمہ دیکھیے کیا ہے کہ ہاتھی کیا ہے، ہاتھی کیا تجھے معلوم ہے کہ ہاتھی کیا ہے؟ اس کی ایک سخت دم ہے اور ایک لمبی سونڈ ہے۔ اب اس کا القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ سے کیا ہی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ الفیل ملفیل، اگر آپ ایسے بولیں گے کہ ہاتھی کیا ہے، ہاتھی تو سب دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں لوگ سوال کیوں کریں گے کہ ہاتھی کیا ہے؟ تو جب کوئی قرآن کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسی طرح کی کم عقلی کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جہاں پہ قرآن نے بیان کیا القاریہ، کھڑکھڑانے والی چیز، والقاریہ، کیا آپ کو پتا ہے کہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو تجسس کا پہلو ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ کیا چیز کھڑکھڑانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ کیا چیز کھڑکھڑانے والی ہے۔ اور بہت سارے، اور ایک بڑا ادیب، مشہور ادیب ہے عبداللہ ابن مقفع، اس نے بھی قرآن کا جواب دینے کی کوشش کی۔ وہ بہت بڑا ادیب، اس نے بہت ساری کتابوں کو لکھا ہے، یہاں تک اور ترجمہ بھی کیا ہے۔ ہندوستان کی ایک کتاب تھی پنچتنتر جو تھی، وہ اس کے اندر جانوروں کی زبان میں بہت ساری حکمت کی باتیں پیش کی گئی تھیں، تو اس نے اس کو عربی میں پیش کیا، اور آج کل بھی درس میں پڑھائی جاتی ہیں، عربی کا جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو پتہ رہتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت کتاب لکھی اس نے۔ لیکن جب اس نے قرآن کا جواب دینے کی کوشش کی، اور اس نے زندگی بھر بہت بڑی کوشش کی، لیکن ایک بار اس کا واقعہ پیش کیا گیا کہ ایک بار وہ جا رہا تھا، تو ایک بچہ تلاوت کر رہا تھا، اور اس نے بچے نے سورہ ہود کی آیت ہے شاید، کہ وقیل یا ازبلعی ما اکی ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ تو جب اس نے یہ سنا، یہ کلام، تو وہ مطلب کہ بے تحاشا پکار اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کا مقابلہ ناممکن ہے۔ تو قرآن کا جو چیلنج ہے، اس کے مقابلہ کرنے والے بھی جب قرآن کے حسن کو دیکھتے ہیں، تو اس کا جو معجزانہ حسن ہے وہ ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے گھٹنے کے بل گر کر کے قرآن کی برتری کا، اس کی بلندی کا، اس کے معجز ہونے کا، اس کے خدا کے کلام ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ اسی بات سے ہم اپنا یہاں پہ سبق پورا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تیسرا رکوع جلد ہی اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کچھ سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔